आज नायिका ने ब्लैक जीन्स पर वाइट टॉप पहन रखा था। स्कार्फ हमेशा की तरह गले में मफलर की तरह लपेट रखा था। मार्गरेट ने ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट पहन हुई थी। बाल दोनों के हवा में लहरा रहे थे। दोनों स्टेफेंस के साथ अपने आप में मगन चलती हुई यूनी के अंदर आई। ईसा दरख्त के साथ टेक लगाए हादी से कुछ कह रहा था। नायिका इसे देखकर ठटकी। इसका दिल कर रहा था फौरन घर चली जाए, क्योंकि वो जानती थी आज ईसा इसे बहुत तंग करने वाला है। क्या हुआ? टांगों में पानी पड़ गया है क्या? स्टेफनन से नायिका की सुस्त रवि देखते हुए कहा। नहीं तो। नायिका इसकी आवाज़ पर चौंकी। तो फिर मेरे पीछे क्यों छुप रही हो? स्टेफनन से हैरत से पूछा। वो स्टेफनन के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह ईसा से सामना ना हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डरी डरी सी क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? स्टेफनन तो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? प्लीज़ बस तुम ईसा के सामने आज सुबह वाली बात न करना। तुम्हें तो पता है सिर्फ बस बहाना चाहिए मुझे तंग करने का। और मार्गरेट प्लीज़ तुम भी। ये मार्गरेट कहाँ गई? अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मार्गरेट इसकी हर बात अनसुनी करके भागती हुई ईसा और हादी के पास चली गई। वो दोनों तवासे बस देखते ही रह गए। हेलो, कैसे हो आप लोग? मार्गरेट ईसा और हादी से मुखातिब हुई। हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग इतने लेट क्यों आए? हम कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ईसा ने उल्टा सवाल किया। वो नायिका बेड से गिर गई थी। इसके सर पर थोड़ी सी चोट लग गई थी, बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। मार्गरेट ने तफसील बताई। स्टेफन से नायिका जानते थे कि मार्गरेट ने लेट जाने की वजह बता दी होगी, इसलिए अब वो दोनों आहिस्ता से चलते हुए इनके पास जा रहे थे। क्या? नायिका बेड से कैसे गिर गई? बेड से तो छोटे बच्चे गिरते हैं। ईसा ने मसनूई संजीदगी से पूछा और फिर हंसने लगा। नायिका दूर से ही इसे देखकर वॉकआउट कर गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ईसा क्यों हंस रहा है। पता नहीं कैसे गिर गई, शायद कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मार्गरेट ने लापरवाही से कहा। हा, लो भला, अब चुड़ैलों को भी डरावने ख्वाब आने लगे। ईसा ने हादी के हाथ पे हाथ मारा तो दोनों हंसने लगे। स्टेफनन भी इनके पास आ चुका था। ईसा और हादी को गले लग कर मिला और मार्गरेट का कान पकड़कर इसे घूरने लगा। बता दिया ना आज सुबह वाला वाक़ा? बात किया। नायिका ने मना किया था। और ईसा तुम प्लीज़ नायिका को तंग न करना, आज इसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। स्टेफनन से ईसा को भी वार्न किया। ओके बॉस। ईसा ने सैल्यूट किया और सब अपने अपने क्लास की जानिब बढ़े। आज सारा दिन नायिका और ईसा का सामना नहीं हुआ। नायिका इससे नजरें चुराती रही थी। घर जाने से पहले रोज की तरह आज भी सब एक जगह इकट्ठे हुए। सब एक दूसरे के साथ गप्पे मारने में मसरूफ थे। ईसा और नायिका इनमें मौजूद नहीं थे। आखिर नायिका ने फैसला कर ही लिया कि ईसा से दो टोक बात करके इससे डायरी वापस ले लूं। ऐसा न हो वो डायरी किसी और को दिखा दे। क्लास बिल्कुल खामोश थी। नायिका अकेली बैठी ईसा को ही सोच रही थी कि इससे बात कैसे की जाए। वो सर झुकाए बैठी थी। आज घर जाने का कोई इरादा नहीं किया। न जाने कब से वो इसके सामने बाजू सीने पर बांधे खड़ा मुसलसल इसे ही घूर रहा था। वो इसकी आवाज़ पे चौंकी। तुम अभी तक गए नहीं? मैं तो बस जा ही रही थी। वो बैग उठाए खड़ी हुई बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। हाँ, डायरी नहीं चाहिए क्या? ईसा ने इसका रास्ता रोक लिया और बिल्कुल इसके सामने दीवार बन गया। वो इसे अपने इतना करीब देखकर 2 कदम पीछे हुई। वो भी 2 कदम आगे बढ़ा। वो मजीद 2 कदम पीछे हुई। वो भी मजीद 2 कदम आगे बढ़ा। कदम कदम पीछे होते हुए वो दीवार के साथ जा लगी। ईसा मुसलसल इसे ही देख रहा था। वो नजरें झुकाए सुर्ख पड़ती रंगत से इसके धड़कनों की आहट को महसूस कर रही थी। हाँ, वो इसके इतना करीब था कि वो इसके दिल की धड़कन को सुन सकती थी। नायिका की जैसे सांस थम चुकी थी। वो मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, वो कपकपाती आवाज में बोली। तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? ईसा ने नरमी से मगर शरीर लहजे में कहा। नायिका ने एक लम्हे के लिए अपनी नजरें उठाकर इसे देखा और अगले ही लम्हे वो आंखें बंद कर गई, क्योंकि अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईसा से पहले की तरह आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। मेरी डायरी। नायिका ने डायरी के लिए हाथ बढ़ाया। डायरी तो तुम्हें मिल जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त पूरी कर दोगी तो मैं डायरी वाली बात सिर्फ तुम में रहेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ईसा ने डायरी बैग से निकालकर इसके सामने उंगलियों में घुमाई। कैसी शर्त? नायिका ने हैरत से पूछा। तुम्हें अपना नाम बदलना होगा। ईसा ने संजीदगी से कहा। वो क्यों? मेरे नाम से तुम्हें क्या मसला है? ऐसे कैसे नाम बदल लूं? नायिका ने हैरत से कहा। जितनी मोहब्बत तुम्हें मेरी आंखों से है, इससे कहीं ज्यादा नफरत मुझे तुम्हारे नाम से है। पता नहीं क्यों। माँ बाप बिना सोचे समझे अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। कम से कम नाम का मतलब तो देख लेना चाहिए, बोलने लायक है भी या नहीं। ईसा ने साबका लहजे में कहा। तुम्हारा नाम मोहम्मद ईसा अली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी के नाम से नुक्स निकालते फिर। नायिका ने खफकी से कहा। स्टेफनन तो मार्गरीट भी तो हैं, इनके नामों के मानी तो बुरे नहीं ना। तुम्हारा तो नाम लेते हुए भी कभी कभी मुझे शर्म आती है। मुझे इन लोगों पर भी गुस्सा आता है जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारते हैं। ईसा जरा गुस्से में बोला, वो भी बगैर सोचे समझे। नायिका ये सुनकर कुछ भी बोल ना पाई। डायरी पे ईसा की गिरफ्त ढीली थी। वो डायरी बोल चुका था। इसी चीज का फायदा नायिका ने उठाया। इसने इसके हाथ से डायरी खींची और तेजी से भागती हुई बाहर की जानिब बढ़ी। ईसा इसकी नम होती आंखों में इस कदर डूब चुका था कि इसे रोक भी न पाया।
تمہیں تمہارے نام کی قسم اگر تم نے اس باری میں کسی کو بھی بتایا تو، اگر تمہیں اپنے نام سے ذرا بھی محبت ہے تو تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ نائکا دروازے کے پاس جا کر رکی اور مڑ کر عیسیٰ کو دیکھا جو وہیں کھڑا مڑ کر اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بھرائی ہوئی آواز میں سے اس کے نام کی قسم دے کر وہاں سے بھاگی۔ عیسیٰ اس کی چالاکی پہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اکیلا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مسکراتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا ہی عکس دیکھ کر لاشعوری طور پر مسکراتی رہی، لیکن مسکان کی وجہ اس کا عکس نہیں بلکہ عیسیٰ تھا جسے وہ آج صبح سے سوچ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر وہی تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں اس کی مسکان غائب بھی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ بھی عیسیٰ ہی تھا۔ عیسیٰ کے الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عیسیٰ کو اس کے نام سے شدید نفرت ہے۔ ایک یہی بات تھی جو اسے اب بے چین کیے ہوئی تھی۔ شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا مجھے تم سے نفرت ہے، ہاں اس سے صرف میرے نام سے نفرت ہے۔ کوئی کسی کے نام سے اتنی شدید نفرت بھی کر سکتا ہے بھلا؟ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت کیسے امڑ آئی؟ بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکائے وہ اپنے نام کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے میرے نام کے بارے میں اتنا نہیں سوچا، بلکہ میں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا کہ میرے نام کا مطلب کیا ہے۔ کیا اتنا برا ہے جو عیسیٰ کو میرا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنا موبائل پکڑا اور اپنے نام کا معنی ڈھونڈنے لگی۔ وہ 2-3 ویب سائٹس چیک کر چکی تھی۔ رنڈیوں کی سردار، کوٹھے کی مسٹریس آف بروتھل تھی، لیکن ہر جگہ اس کے نام کا مطلب نیگیٹو ہی تھا۔ مالکن وغیرہ کچھ مطلب تھے جنہیں دیکھنے کے بعد مزید اپنے نام پر سرچ کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اس نام کا اورین بھی ہندی تھا۔ اس نے موبائل دیوار پہ پوری قوت سے پٹخا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپانے رونے لگی۔ میں اپنا نام ہی بدل دوں گی۔ کیوں رکھا یہ میرا نام؟ میرے گھر والوں کو ذرا بھی مجھ سے محبت نہیں، مجھے خود سے گھن آتی ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ عیسیٰ کے لیے آج اپنا نام تو بدل سکتی تھی، مگر آگے نہ جانے کیا کیا بدلنا پڑے گا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی۔ وہ عیسیٰ کے لیے خود کو بدل سکتی تھی، مگر مذہب کی ایک دیوار تھی جو دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن عشق مذہب کہاں دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں، یہ ہر کسی کے دل میں پایا جاتا ہے۔ اگلے دن نائکا یونی نہیں گئی۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے آج وہ گھر اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ آج اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسٹیفنن سے لاکھ اصرار پر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ آخر اسٹیفنس کو مجبور اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ وہ مارگریٹ کے ساتھ یونی چلا گیا۔ آج سارا دن سب بہت چپ چپ تھے، کیونکہ زیادہ شور کرنے والا آج خود خاموش تھا۔ آج وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ آج شور کرنے کی وجہ نہیں تھی۔ پہلے وہ نائکا کو تنگ کرتا رہتا تھا اور اسٹیفنس اور سمیرا انہیں چپ کراتے رہتے تھے۔ اسٹیفنس کا بھی دھیان آج نائکا کی طرف تھا۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند تھا۔ عیسیٰ کو بھی آج شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ عیسیٰ اس وجہ سے بھی پریشان تھا کہ کہیں اس کی بیماری کے باعث وہ خود تو نہیں، کل اس نے شاید کچھ زیادہ ہی بکواس کر دی تھی۔ مارگریٹ تم بہت بدل گئی ہو۔ پہلے تم بہت معصوم ہوا کرتی تھی، سب کی سنتی تھی، سب کی مانتی تھی، مگر اب تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب تم صرف اپنی منواتی ہو۔ سبحان بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے آگے پیچھے گھوموں؟ جو تم کہو بس وہی کروں۔ ایسا پارسل نہیں ہے ویسے بھی میرے بھائی نے کہا ہے، وہ مجھے بس خوش دیکھنا چاہتا ہے، سو میں وہی کروں جو میرا دل کرتا ہے۔ مارگریٹ نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں تو بس میں ہی کھٹکتا ہوں، وہ ہادی اس سے تو کبھی تم ایسے بات نہیں کی۔ سبحان نے خود سیلی نگاہ مارگریٹ پہ ڈالی جس کو بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کرسی پر براجمان تھی۔ مارگریٹ نے اس کی بات انسنی کی اور ہاتھ میں پکڑی فائل اوپن کر کے دیکھنے لگی۔ میں تم سے مخاطب ہوں جو اب جواب دوں میری بات کا۔ سبحان نے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچی اور مارگریٹ کو گھورنے لگا۔ سبحان یہ کیا بدتمیزی ہے، میری فائل واپس کرو، مارگریٹ چلائی۔ کیسے بھائی ہو تم، کیوں اپنی بہن کو تنگ کرتے رہتے ہو؟ اسی فائل واپس کرو، ہادی نے کلاس روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بہن میری ہے، جو میں مرضی کروں، تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اور مارگریٹ تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ سبحان نے اسے وارن کیا۔ میرا صرف ایک بھائی ہے، مجھے تم جیسے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اپنے یہ حکم کسی اور پہ چلاؤ، مجھ پہ نہیں۔ چلو میری فائل واپس کرو۔ مارگریٹ نے فائل کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں دوں گا۔ کیا کر لو گی؟ سبحان جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ تمہیں ہادی اور عیسیٰ سے مسئلہ ہے تو تم چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں سے بات نہ کیا کروں، تو میری بات کان کھول کر سن لو۔ ان دونوں سے جب میرے بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارے جو بھی مسئلے ہیں اپنے تک رکھو، مجھے اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری فائل واپس کرو ورنہ میں بھائی کو بلا لاؤں گی، مارگریٹ نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ سبحان فائل کھول کر ایک ایک پیج چیک کر رہا تھا۔ اس میں مارگریٹ کی اسائنمنٹ تھی جو اس نے یونی آ کے ہادی سے کمپلیٹ کروائی تھی۔ عیسیٰ مسلسل ہادی کو فون کیے جا رہا تھا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہمیشہ ہادی اور مارگریٹ عیسیٰ لوگوں کے پاس جاتے تھے، مگر آج عیسیٰ اور اسٹیفنس اس کا انتظار کرتے ہوئے خود ہی ان کی کلاس میں چلے آئے تھے۔ مارگریٹ گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ اسائنمنٹ کے پیج فرش پر بکھرے تھے۔ ایک پیج کے 3-4 ٹکڑے مارگریٹ کے ہاتھ میں تھے۔ ہادی اور سبحان لڑ رہے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا۔ عیسیٰ اور اسٹیفنس کو دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے تھے۔ مارگریٹ کو ایسے روتے دیکھا اسٹیفنس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ عیسیٰ نے ہادی کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ اسٹیفنس نے مارگریٹ کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بھائی میری اسائنمنٹ، مارگریٹ نے کاغذ کے ٹکڑے ہاتھ میں دکھاتے ہوئے اسٹیفنس کو بتایا۔ اسٹیفنس اپنا ضبط
کھو بیٹھا تھا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ عیسیٰ کو پاس دیکھ کر صبان ہاتھ کا مکہ بنا کر عیسیٰ کے منہ پر مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن اسٹیفنس سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبان نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسٹیفنس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اگر عیسیٰ کو تمہارا ہاتھ بھی لگ جاتا تو قسم خدا کی تمہارا ہاتھ نہ توڑ دیتا تو میرا نام بھی اسٹیفنس نہ تھا۔ اسٹیفنس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دانت پھینچتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی پوری قوت سے ایک مکہ صبان کے منہ پر رسید کیا۔ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ مارگریٹ کو رلانے کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اسٹیفنس نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا اور مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ عیسیٰ نے استحضاء مسکراہٹ صبان کی طرف اچھالی اور شرارت سے آنکھ دبائی۔ صبان تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ سب جا چکے تھے، مگر صبان ابھی بھی بے یقینی سے وہیں کھڑا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ بدلہ لیے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ اگر اسٹیفنس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا کرتا، لیکن ابھی وہ خاموش تھا کیونکہ وہ سب ایک تھے اور یہ اکیلا ایک تھا۔ ان سے مقابلہ کرنا مشکل تھا، سو اس نے گھر جا کر اسٹیفنس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر لے رہے تھے جب صبان گھر میں داخل ہوا۔ سلیمان صاحب کو بول کر وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نائکا نے اسے کھانے کا پوچھا، مگر اس نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اسٹیفنس اسے دیکھا ہی نہیں، وہ مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا، جبکہ مارگریٹ مسلسل اسے منہ بسوڑتے گھورتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس وقت آیا تھا کیونکہ وہ اس طرح سے سلیمان صاحب سے ان دونوں کی شکایت بھی کرنے آیا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا۔ صبان، یہ تمہارے ہونٹ پہ چوٹ کیسی لگی؟ سلیمان صاحب نے حیرت سے پوچھا، جس پر نائکا اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ انکل، یہ آپ اپنے چہیتے بھتیجے اور بھتیجے سے پوچھیں، یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ زبان نے اسٹیفنس اور مارگریٹ کو گھورا، جو ابھی بھی اسے سنا کے کھانے میں مصروف تھے، جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ اسٹیفنس یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلیمان صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نائکا نہ سمجھی میں اسٹیفنس کو دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی جھگڑا ہوا ہوتا تو ان دونوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انکل، ہم نے اس سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اسے خود ہی شوق ہے دوسروں سے پنگے لینے کا۔ اسٹیفنس نے نرمی سے کہا۔ انکل، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے کسی ایر غیر کے لیے مجھے اتنی بے رحمی سے مارا، لیکن میں نے اسے پھر بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھ سے بڑا ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے ساتھ مل کر مجھے مارنا چاہیے تھا، صبان نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا۔ اسٹیفنس، تم بڑے ہو، تمہیں ان کو سمجھانا چاہیے تھا۔ سلیمان صاحب صبان کا چہرہ دیکھ کر بولے، انکل، مارگریٹ میری بہن ہے، ہمارا خون کا رشتہ ہے، یہ کوئی غیر نہیں میرے لیے، اور جو بھی اسے رلائے گا میں اس کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ ابھی میں نے تمہیں صرف وارن کیا ہے، اگر آئندہ اسے رلانے کی کوشش بھی کی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آج تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، مگر آئندہ احتیاط سے۔ اسٹیفنس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، اور اس کے سامنے پھر سے مارگریٹ کے آنسو آئے تھے۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ صبان، کیا کہا تم نے مارگریٹ کو؟ بتاؤ، سلیمان صاحب نے سختی سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، میں بھلا اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ یہ تو میری بہن ہے، میں تو اسے عیسیٰ اور ہادی کی بات کر رہا تھا۔ صبان کی زبان پھسل رہی تھی۔ انکل، یہ مجھے بہت بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، سارا دن مجھ سے لڑتا رہتا ہے، ہر بات پہ روک ٹوک، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس سے نہ ملو، بس سائے کی طرح میرے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، مجھے ایسی روک ٹوک کی عادت نہیں ہے، اور آج تو اس نے میری اسائنمنٹ بھی پھاڑ دی، اور جس نے بنائی تھی اس سے بھی جھگڑا کیا۔ اس سے تو شکر ہے بھائی آ گیا اور جھگڑا ختم ہوا۔ مارگریٹ تیزی سے بولتی جا رہی تھی اور صبان کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی زبان ہی کاٹ دیتا۔ ہاں تو مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، اسی لیے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اور اسٹیفنس، تم تو نائکا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ سارا دن اسے پریشان کرتا رہتا ہے، مجال ہے جو تم اسے ایک بار بھی روکو۔ صبان بات کو گھما رہا تھا، ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اسٹیفنس نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلی بار، مارگریٹ صرف میری بہن ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، اگر نائکا کو عیسیٰ یا کسی اور سے بھی کوئی مسئلہ ہوا تو وہ مجھے کہے گی تو میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ اور تیسری بات، عیسیٰ ہمارا دوست ہے اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ اگر آئندہ میرے سامنے اس کے خلاف زہر اگلا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے کچھ لگتے ہو۔ اسٹیفنس نے انگشت شہادت کی انگلی سے اسے کہا۔ اب صبان کے پاس الفاظ کم پڑ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا بولے۔ مجھے نہیں پتا تم لوگ یونیورسٹی میں کیا کرتے ہو اور کیا نہیں، تم لوگوں کا آپس کا مسئلہ ہے، لیکن آئندہ بہتر ہوگا کہ یونیورسٹی کے مسئلے وہیں رکھے جائیں۔ اور صبان، تم ہمیشہ انسان پہچاننے میں غلطی کرتے ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں عیسیٰ سے مسئلہ کیا ہے۔ مجھے تو اس لڑکے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، بہت شریف لڑکا ہے۔ خیر، کوشش کرو تمہارے دل میں بھی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو جلد از جلد دور کرو۔ سلیمان صاحب نے آخری الفاظ کہے اور اپنی نشست سے اٹھ کر سب کو خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اور اسٹیفنس پہ تو وہ آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میری ایک بات لکھ لو، یہ لڑکا جس کے لیے تم مجھ سے الجھ رہے ہو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، تمہیں دیکھنا ایک دن خون کے آنسو ڈلائے گا تم سب کو، میری بات یاد رکھنا۔ جانے سے پہلے صوبان اسٹیفنس پہ چلایا اور لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ مارگریٹ بھی سونے کے لیے جا چکی تھی۔ نائکا ابھی بھی اسٹیفنس کے ساتھ والی کرسی پہ خاموش بیٹھی تھی۔ نائکا، شاید تمہیں بخار ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں، تم نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، ابھی بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ اسٹیفنس نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بخار کا اندازہ لگایا، اس کی آواز پہ وہ چونکی تھی۔
کیا مطلب؟ بخار ہو رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا میری طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں ہے، شاید اسی لیے کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ نائکا نے کہتے ہوئے پھر سے نظریں جھکا لیں۔ ہاں میں جانتا ہوں پچھلے 2 دن سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن تمہیں بخار بھی ہوا ہے، صبح تمہیں بخار نہیں تھا۔ اسٹیفنس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نائکا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ سب جانتا تھا، وہ اسے اس سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نائکا کسی الجھن میں ہے، مگر اسے بتانے پر فورس نہیں کیا، کیونکہ پہلے وہ خود بھی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی، مگر آج وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ ہر بات بتانے والی ہی نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے میڈیسن ضرور لے لینا، میں نے تمہاری سائڈ ٹیبل پر رکھ دی ہے، اسٹیفلن سے پیار سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب تک وہ اپنے کمرے میں نہیں چلا گیا تب تک نائکا اسے پیچھے سے دیکھتی رہی۔ اگلے دن نائکا بھی یونی گئی تھی۔ تینوں کزنس آپس میں باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے آ رہے تھے۔ عیسیٰ ان کو دور سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اسٹیفن سے اسے گلے لگایا، جیسے برسوں کے بچھڑے دوست برسوں بعد مل رہے ہوں۔ مارگریٹ نے بھی زور کی روز کی طرح اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہیلو بولا۔ نائکا نے بھی مسکرا کر سلام بولا۔ آج اس کے کنزیکٹیو لیکچر تھے، سو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ لاسٹ لیکچر کے بعد عیسیٰ نائکا کو ڈھونڈتے ہوئے لائبریری پہنچا۔ آج سے پہلے وہ کبھی لائبریری نہیں گیا تھا، وہاں بالکل خاموشی اور پرسکون ماحول تھا۔ نائکا بھی ایک سائڈ پر بیٹھی کوئی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ عیسیٰ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور لائبریری کا سرسری سا جائزہ لینے لگا۔ عیسیٰ کی دائیں جانب ایک سانولی رنگت لیکن پرکشش شکل کا حامل ایک لڑکا جو ان کا سینئر تھا، بڑے غور سے عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا، مگر عیسیٰ اس بات سے انجان نہ جانے کہاں گم تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نائکا اچانک اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر چونکی۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت کیوٹ لگ رہے ہو۔ عیسیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ لائن مار رہے ہو؟ نائکا نے آہستہ سے کہا۔ پاگل لڑکی، یہ بھی کوئی جگہ ہے لائن مارنے کی؟ میں تو بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم آرام سے اپنا کام کرو، میں تمہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ عیسیٰ ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر پھر اسے گھورنے لگا۔ عیسیٰ تم مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، اگر تمہیں مجھے ایسے ہی دیکھتے رہو گے تو میں کام کیسے کروں گی؟ ویسے تم اتنے اچھے ہو نہیں کہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے تم لائبریری تک آنے کی گستاخی کرو۔ اب بولو کیوں آئے ہو یہاں، کیا کام ہے؟ اگر تو تم اسائنمنٹ کے لیے مکھن لگانے آئے ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں، میں کوئی اسائنمنٹ نہیں بنا کے دینے والی۔ نائکا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ لڑکا ابھی بھی عیسیٰ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نائکا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ میں تو بس تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا، لیکن تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ عیسیٰ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ مجھے نائکا مت کہو، مجھے نفرت ہے اس نام سے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، نائکا نے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے تو عیسیٰ کچھ لمحے خاموش سے دیکھتا رہا، مطلب وہ ابھی بھی اس بات کے لیے خفا تھی۔ تو پھر تمہیں کیا کہوں، جھانسی کی رانی کہہ لوں؟ نائکا اس کی مصنوعی معصومیت پہ سے گھورنے لگی۔ تو جھانسی کی رانی، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آج کل یونی تشریف کیوں نہیں لائیں؟ کل میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، عیسیٰ نے شریر لہجے میں کہا۔ اوہ، تو جناب مجھے مس کر رہے تھے، وجہ جان سکتی ہوں؟ نائکا نے حیرت سے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، کیوں نہیں؟ وہ کیا ہے نا، جب تک میں تمہیں پریشان نہ کر لوں مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کل میں سارا دن بھوکا رہا، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، عیسیٰ نے رونے والی شکل بنا کر کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نائکا نے بھی اسی کے لہجے میں کہا۔ اوہ سو سیڈ، تمہیں پتا ہے میں کیا سوچ رہا تھا؟ تم پرسوں بیڈ سے گری تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار تم گر چکی ہو، یاد ہے نا؟ اور چوٹ بھی ہمیشہ سر پر لگتی ہے، تو مجھے لگا شاید تم سچ مچ میں پاگل ہو گئی ہو۔ اگر تم آج بھی نہ آتی تو میں سمجھتا تم پاگل خانے چلی گئی ہو، عیسیٰ نے آہستہ سے مگر پھر سے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ عیسیٰ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ نائکا نے کتاب اسے مارنے کی غرض سے اٹھائی اور اس پر چلائی۔ لائبریری میں بیٹھے سب اس کو سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ عیسیٰ نے اپنے دونوں بازو سر پر رکھے۔ لائبریرین ان کو گھور کر عیسیٰ نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے وہیں سے معذرت کی۔ وہ لڑکا نائکا کے ہاتھ میں اتنی موٹی کتاب دیکھ کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جلد ہی اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بیٹھ چکا تھا۔ عیسیٰ نے ایک حیران کن نظر اس پر ڈالی۔ اب تمہیں کھانا بہت اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ اب میں اپنی اسائنمنٹ تیار کر لوں؟ نائکا نے تنزیہ کہا۔ ہاں شاید، تمہارا کتنا کام رہ گیا ہے؟ عیسیٰ پھر اسے پہلے کی طرح دیکھنے لگا تھا۔ میرا کام ابھی بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا، تم مجھے کچھ کرنے دو گے تو کچھ ہوگا نا؟ پلیز اب ایسے نہ دیکھو، میں کام نہیں کر پاؤں گی، نائکا نے کہتے ہوئے پلکیں جھکائیں۔ کیوں یار، میں تو بالکل خاموش ہوں، صرف تمہیں دیکھ ہی تو رہا ہوں، لگتا ہے تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے۔ عیسیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ مطلب تم نہیں جاؤ گے، مجھے ہی جانا پڑے گا۔ نائکا اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اوکے اوکے، میں جا رہا ہوں، میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ اسٹیفنس تھوڑا بزی ہے، سو اس کا انتظار مت کرنا، آرام سے کام کرو، جب وہ فری ہوگا خود ہی یہاں آ جائے گا۔ عیسیٰ جو کہنے آیا تھا کہہ کر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اپنے سینئر لڑکے فراسیم کو سلام کہتا گیا۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ لڑکا کچھ پڑھ بھی رہا تھا کہ نہیں۔ عیسیٰ کو اسے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ بھائی فراسیم اسے کیوں اتنا دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد نائکا ہلکا مسکرائی، پھر سر جھٹک کر اپنا کام میں مصروف ہو گئی۔ معاذ جلدی آؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، عیسیٰ گاڑی کے پاس کھڑا گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ وہ یونی جانے کے لیے باہر کھڑا معاذ کا انتظار کر رہا تھا، جو ابھی بھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔
دونوں کو ایک ہی گاڑی میں جانا تھا۔ بھائی پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میرا آج کوئز ہے، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ معاذ اندر بیٹھے بول رہا تھا۔ عیسیٰ اسے لینے اب اندر ہی آ گیا تھا۔ تم سے کتنی دفعہ بولا ہے اپنا لشپش ہو کے یونی نہ جایا کرو، ایویں ہی نظر لگ گئی تو۔ زینب بیگم عیسیٰ کو دیکھ کر اس کی طرف پڑی۔ اوہو ماما کیا ہو گیا ہے، آپ کو وہاں سب ایسے ہی جاتے ہیں، اب پلیز نظر نہ اتارنے بیٹھ جائے گا، میں خود بھی آیت الکرسی پڑھ سکتا ہوں، راستے میں پڑھ لوں گا، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ عیسیٰ نے ڈارک گلاسز نکالتے ہوئے معاذ کا بیگ اٹھایا۔ 1 منٹ رکو۔ زینب بیگم نے اس کا بازو پکڑا اور جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ عیسیٰ اور معاذ یہ ایک ساتھ پھونک مار کر اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اتنے مولوی صاحب بھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آئے۔ اب اپنے شوہر پہ بھی کچھ پڑھ کر پھونک دی۔ عیسیٰ نے ان کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی اور ساتھ ہی زینب بیگم کا گال چوما اور خدا حافظ کہتے ہوئے باہر کو بھاگا۔ عیسیٰ کو دیکھا دیکھی آج معاذ نے بھی زینب بیگم کا گال چوما اور جلدی سے عیسیٰ کے پیچھے بھاگا۔ اللہ میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زینب بیگم نے دل ہی دل میں دعا کی۔ بیگم اب ذرا ہم پہ بھی توجہ فرما لیں، ہمیں بھی آفس جانا ہے۔ موئی صاحب ہاتھ میں ٹائی پکڑے زینب بیگم کی جانب بڑھے۔ آپ بھی نہ، پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے، یہ کام تو کبھی عیسیٰ نے بھی نہیں کروایا جو اپنے سارے کام خود کرتا ہے، مگر آپ کو بچوں کی طرح ہر چیز خود دینا پڑتی ہے۔ زینب بیگم نے ٹائی لگاتے ہوئے کہا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے آپ کی عادت ہو چکی ہے، آپ کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لے سکتا، پھر آپ کی عادت چھوڑنے کے لیے تو مجھے مرنا پڑے گا، اب بتائیں منظور ہے؟ موئی صاحب نے نشانوں سے تھاما اور ان کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا۔ کیا اول فول بولے جا رہے ہیں، اگر آپ میرے بغیر سانس نہیں لے سکتے تو میں کون سا اپنی سانسوں پہ جی رہی ہوں، میں بھی تو صرف آپ کو دیکھ کے جیتی ہوں، میرے لیے چھوٹی سی اتنی حسین دنیا بنانے کا بہت بہت شکریہ۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے تھے۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھیں کیونکہ معیز صاحب ان کے ساتھ تھے، جن کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی تھی۔ معیز صاحب نے پیار سے ان کی پیشانی چومی اور اتنے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج عیسیٰ کی شکل پہ 12 بجے ہوئے تھے کیونکہ یونی جاتے ہی سمیرا نے اسے بتایا تھا کہ آج اسائنمنٹ سبمٹ کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، مگر عیسیٰ کو یاد ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا، ایسے منہ لٹکا کے کیوں بیٹھے ہو؟ اسٹیفن سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا، عیسیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اور اگر پتہ ہوتا تو؟ اسٹیفن سے پوچھا۔ تو شاید میں کوشش کر کے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آج تو سر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے بنائی اسائنمنٹ؟ عیسیٰ نے اس کی طرف رخ کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں یار، مجھے بھی رات کو نائکا نے بتایا تو میں نے اس سے لے کر بنا لی، یہ دیکھو۔ اسٹیفن سے فائل اس کی گود میں رکھی۔ لیکن اس پر تو میرا نام لکھا ہے، عیسیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ تمہاری اسائنمنٹ ہے، مجھے پتا تھا تم ایسی زحمت ہرگز نہیں کرو گے، اس لیے میں نے تمہاری بھی بنا دی، اسٹیفن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے پہلے فائل کو چوما، پھر اسٹیفن کو زور سے گلے لگایا۔ بھائی ہو تو تمہارے جیسا، آج کے زمانے میں کون خود سے اس کسی کی اسائنمنٹ بناتا ہے، تم بہت بہت اچھے ہو، بلکہ تم دنیا کے سب سے اچھے دوست ہو۔ عیسیٰ بہت خوش تھا، وہ بار بار فائل پہ لکھا اپنا نام دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے تمہارا موڈ تو اچھا ہوا، ورنہ آج کا دن بوریت سے ضائع ہو جاتا۔ اسٹیفن نے چین کا سانس لیا کیونکہ اس کے لیے عیسیٰ کو ایسے اداس دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اب وہ دونوں آزادی سے یونی میں گھوم رہے تھے۔ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد وہ یونی کے اندر بنی مسجد میں ہی ادا کرتا تھا۔ ویسے تو یونی میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، مگر اقلیت کی پاسداری بھی ضروری ہے، اس لیے مسجد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا چرچ بھی بنایا گیا تھا جہاں کچھ غیر مسلم طلبہ دوپہر کی نماز ادا کرتے تھے۔ مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں، مگر کرسچنز کی 3 نمازیں ہوتی ہیں، صبح، دوپہر اور شام کی، مگر ان کی کوئی اوقات مقرر نہیں ہے۔ اسٹیفنس بھی عیسیٰ کے ساتھ ہی نماز کے لیے جاتا اور کوئی نماز ادا کرتا یا نہیں، مگر وہ دوپہر کی نماز اب باقاعدگی سے ادا کرنے لگا تھا کیونکہ اس وقت عیسیٰ بھی مسجد میں ہوتا تھا، سو اس کا انتظار کرنے سے بہتر چرچ میں نماز ادا کرنا تھا۔ آج فراسیم بھائی کے بجائے عیسیٰ کی باری تھی ان کو دیکھنے کی۔ وہ عیسیٰ کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے اور یہی چیز تھی جو عیسیٰ کو بہت حیران کر رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ اس وقت چرچ ہی جاتے تھے، مگر آج وہ عیسیٰ کے پیچھے چلتے ہوئے مسجد میں چل گئے تھے۔ غالباً وہ کرسچن تھے جبھی تو چرچ جاتے تھے۔ وضو کے دوران بھی وہ عیسیٰ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آج پہلی بار وہ مسجد گئے تھے اور پہلی بار وضو کر رہے تھے، شاید اسی لیے وہ عیسیٰ کو دیکھ دیکھ کر وضو کر رہے تھے، مگر مزاح کرتے ہوئے انہیں سمجھ نہیں آئی، جیسے بھی ہوا بس سر پر ہاتھ پھیر لیا۔ وضو کے دوران عیسیٰ بول نہیں سکتا تھا ورنہ ان کی غلطیوں پر انہیں ٹوکتا۔ وضو کے بعد عیسیٰ انگشت شہادت کے انگلی اٹھائے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، اگر اس کے فراسیم کو سمجھ نہیں آئی تو وہ اس کے پڑھنے تک وہاں سے جا چکے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ مسجد سے نکلا تو اسٹیفنس پہلے سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا اور فراسیم چرچ سے باہر نکل رہا تھا۔ عیسیٰ مسلسل فراسیم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹیفنس نے اسے آواز دے کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، جس پر لمبے ڈگ بڑھتا اسٹیفنس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ فراسیم بھی عیسیٰ کو دیکھ کر تیزی سے چلنے لگا۔ محمد عیسیٰ علی، فراسیم نے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آواز پہ عیسیٰ نے چونک کر اپنے پیچھے کھڑے فراسیم کو دیکھا۔ جی، عیسیٰ نے آہستگی سے کہا۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ فراسیم نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ عیسیٰ نے جواباً کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ عیسیٰ مجھے تم سے کام تھا، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ فراسیم نے عیسیٰ کو دیکھ کر کہا۔ وہ تھوڑا نروس بھی ہو رہے تھے، ان کے لہجے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ نمایاں تھی۔ جی بھائی، کیوں نہیں،
बल्कि मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। ईसा ने नरमी से कहा। फरासीम भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है? इसी सोच ने ईसा को थोड़ी उलझन में डाल रखा था। हाँ पूछो, क्या पूछना है? फरासीम ने हल्की से मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आज आपको देखकर बहुत कंफ्यूज हुआ। आपका मजहब क्या है? ईसा ने यह हिचकिचाते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा, फरासीम ने कुछ सोच कर कहा। स्टेफनन इसकी बातें हैरत से सुन रहा था। फरासीम के जवाब पर ईसा भी हैरान हुआ। ईसा ने नासमझी में कंधे अचकाए और तीनों कैफे चले गए। कैफेटेरिया में नायका, सुमेरा और मार्गरीट पहले ही एक टेबल पर बैठी ईसा और स्टेफनन्स का इंतजार कर रही थी। नायका ने इन दोनों को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों फरासीम को लिए इनकी जानिब बढ़े। मार्गरीट ने तो फरासीम को देखते ही मुंह बना लिया। फरासीम ने इन तीनों को सलाम बोला और ईसा और स्टेफनन्स के कहने पर इनके साथ बैठ गया। मैं इसे अपने ग्रुप में बिल्कुल भी कबूल नहीं करूंगा। बड़ा है हमसे, अपने साथ हमें भी बोर करता रहेगा। मार्गरीट ने सुमेरा के कान में सरगोशी की। वो अपने ग्रुप में कमी या ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि इसके लिए इनका ग्रुप मुकम्मल था। पहले देख तो लो इनके साथ आया क्यों है, फिर फैसला करेंगे क्या करना है और क्या नहीं। सुमेरा ने भी आहिस्ता से जवाब दिया। फरासीम खामोश बैठा इन सबको देख रहा था। शायद वो ईसा से अकेले में बात करना चाहता था। जी भाई, अब बताएं क्या काम था मुझसे? ईसा की इस बात पर मार्गरीट ने चैन का सांस लिया। मतलब ये सिर्फ किसी काम से आए हैं? फरासीम जानता था सुमेरा और ईसा के अलावा बाकी तीनों क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसकी किसी भी बात पर कोई बहस हो। इससे फिर से सब पर एक नज़र डालते हुए ईसा को देखा। भाई, आपको जो भी बात करनी है आप खुल के कर सकते हैं, हम सब एक ही हैं, आप फिक्र मत करें। ईसा ने इसको एतमाद में लिया। इट्स ओके, पर मुझे समझ नहीं आ रहा बात शुरू कैसे करूं। फरासीम की बात सुनकर सब इसे गौर से देखने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी समझ नहीं आ रही? ईसा ने कंधे अचकाए। फरासीम ने गहरी सांस भरी और अपनी बात शुरू की। ईसा, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। यहाँ और भी बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जिस बाकायदगी से तुम नमाज पढ़ते हो वैसे मैंने यहाँ ऐसा कोई नहीं देखा। लड़के कभी मस्जिद चले जाते हैं, कभी दिल ना करे तो नहीं जाते, लेकिन तुम हर रोज नमाज पढ़ते हो, चाहे इसके लिए तुम्हें लेक्चर ही क्यों ना मिस करना पड़े। मैंने अक्सर तुम्हें प्रोफेसर अब्दुल्ला की क्लास में तलावत भी करते सुना है, और जिस अंदाज से तुम तलावत करते हो ऐसे वही कर सकते हैं जो इसका हक अदा करते जानते हो। तुम्हारा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। मुझे एक ऐसे ही मुसलमान की मदद चाहिए जो मुझे कुरान पढ़ना सिखाए। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे इस्लाम के बारे में सारी मालूमात दे सकते हो। मुझे वज़ू भी सीखना है, वो इसलिए कि मैंने सुना है इसमें बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन मैं नहीं जानता वो क्या है। क्या तुम मुझे सब सिखाओगे? फरासीम अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। वो ईसा के जवाब का मुंतज़िर था। जो टकटिक फरासीम को देख रहा था, इसे तो समझ ही नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। कोई छोटी जिम्मेदारी भी नहीं। कुछ लम्हे तो ईसा खामोश रहा, फिर थोड़ा सा आगे होकर गर्दन सीधी की। देखिए भाई, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद करूंगा, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ने से सब कुछ नहीं आ जाता, और ना ही मैं कोई मौलवी या स्कॉलर हूँ जो हर बात दलील के साथ आपको समझा सकूँ। अगर कोई गलती सरसद हो गई तो मेरा मशवरा तो यही है, आप किसी आलिम से रब्ता करेंगे। आगे आपकी मर्जी। ईसा ने ना तो इनकार किया और ना ही हाँ कहा, क्योंकि वो अभी बहुत कंफ्यूज था। इसने कभी किसी को पहले कुरान नहीं पढ़ाया था, इसलिए वो डर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। बाकी सब इनकी बातें गौर से सुन रहे थे। हो सकता है इनके जहन में भी कुछ सवालात होंगे, मगर अभी वो लोग बीच में नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि फरासीम सिर्फ ईसा से बात करना चाहता था। मुझे पता है तुम कोई स्कॉलर नहीं, लेकिन तुम मुसलमान तो हो ना, और मुझे पूरा यकीन है तुमसे कोई गलती नहीं होगी। मैं ये काम यूनिवर्सिटी की टाइमिंग में करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास किसी स्कॉलर के पास जाने के लिए वक्त नहीं है। मैं साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है तुम बस मुझे वही बता दो, बाकी मैं खुद भी किताबें पढ़ने की कोशिश करूँगा। फरासीम ने अल्तजाई लहजे में कहा। तो क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मार्गरीट पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, अभी मैं सिर्फ इस्लाम पर रिसर्च करना चाहता हूँ, फरासीम ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इस्लाम पर रिसर्च क्यों करना चाहते हैं? अब से सवाल सुमेरा की तरफ से आया। ईसा ने सुमेरा की तरफ देखकर सर हिलाया, जिसका मतलब समझ में सुमेरा चुप हो गई। फरासीम के चेहरे पर बेजान सी मुस्कुराहट देखकर ईसा को बहुत थके हुए, बहुत दुख में, बहुत टूटे बिखरे से लग रहे थे। क्योंकि ये मेरा हक है। 1 महीना पहले मैंने अपनी मर्जी की शादी कर ली, जिसे मेरे घर वालों ने ना तो अभी कबूल किया है और शायद ना ही कभी कर सकेंगे, क्योंकि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की है और मेरा मज़हब ईसाईयत है। ये सच है कि इंसान अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये भी सच है कि इंसान अपने मज़हब के बगैर भी नहीं रह सकता। अगर मैं इस लड़की से शादी न करता तो इसके घर वाले इसकी कहीं और शादी कर देते, या हो सकता था वो खुदकुशी कर लेती, लेकिन वो अभी भी अपने मज़हब में रह रही है और मैं भी। मुझे नहीं पता वो मेरे लिए महरम है भी या नहीं। ऐसे में शादी के बाद अगर मैं इसके साथ रहूं तो भी दुनिया बातें करती है, और अगर इसे अकेला छोड़ दूं तो भी कोई सुकून से जीने नहीं देगा, ना दुनिया ना मेरा दिल। फरासीम बहुत संजीदगी से सर झुकाए परेशानी से निढाल बोल रहे थे। सब बहुत दिलचस्पी से इसकी बात सुन रहे थे। तो क्या आप अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते? ईसा ने कदरे हैरत से पूछा। नहीं, बस कभी कभी जब बहुत ज़्यादा याद सताए तो चला जाता हूँ मिलने। रेंट पे एक घर लेके दिया है इसे, खुद में हॉस्टल में रहता हूँ।
فراسیم نے سادگی سے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر مجھے ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ اسلام پہ ریسرچ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ سمیرا نے سوال دہرایا۔ انسان جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کا مذہب بھی وہی ہوتا ہے جو اس کے خاندان کا ہو، کیونکہ تب نہ تو بچہ کچھ بول سکتا ہے اور نہ ہی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں دین صرف ایک ہی ہے، اور میں بھی اسی لیے مذہب پر ریسرچ کر رہا ہوں، کیونکہ میں اب اس قابل ہوں کہ اس بات کو سمجھ سکوں۔ ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ ہمارا مذہب ہی اصل مذہب ہے۔ خیر، جس دن میری ریسرچ مکمل ہوگی اس دن میں اس مذہب پر ایمان لاؤں گا جس پر میرا ضمیر مطمئن ہوگا۔ پھر میری بیوی بھی وہی مذہب اپنائے گی جو میرا ہوگا۔ فراسیم نے سمیرا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا، اور کہیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں اپنے بابا یا انکل عبداللہ سے پوچھ لوں گا۔ عیسیٰ نے جیسے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی۔ پھر مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میرے دل کا سہارا تو نہیں مگر تھوڑا سا بوجھ تو ضرور ہلکا ہو گیا ہے، فراسیم نے خوش دلی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مارگریٹ تم یہاں بیٹھی ہو، وہاں لیکچر شروع ہونے والا ہے، جلدی چلو۔ فراسیم کے جاتے ہی ہادی اس کے پاس آیا۔ سب ابھی تک فراسیم کی باتوں کو ہی سوچ رہے تھے۔ میرا آج پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں، تم جاؤ، مارگریٹ نے ہادی کو دیکھے بنا کہا۔ مارگریٹ اپنی کلاس میں جاؤ فوراً، تمہارے جانے کے بعد جو بھی بات ہوگی میں تمہیں بتا دوں گا، اسٹیفنس نے مارگریٹ کو دیکھ کر کہا۔ لیکن بھائی، اوکے جاتی ہوں۔ اسٹیفنس کو اپنے سیریس موڈ میں دیکھ کر مارگریٹ کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور ہادی کے ساتھ کلاس میں چلی گئی۔ عیسیٰ نے نائکا کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی جس پر وہ چونکی۔ نائکا، تمہیں یاد ہے ہماری بھی ایک کزن نے کسی ہندو لڑکی سے شادی کی تھی، مگر وہ اپنے اپنے مذہب میں رہ رہے ہیں اور وہ دونوں شاید بہت خوش بھی ہیں۔ اسٹیفنس کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ خیر، ہمیں کیا، جو مرضی کریں، کلاس میں چلیں۔ نائکا نے بھی کچھ سوچتے ہوئے کہا اور سب کلاس